अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी जमात दहम में पढ़ाए जाने वाले आपके मज़मून मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से अपना हम टॉपिक आज का पढ़ रहे हैं ज़राए आपाशी, जो कि आपकी सफ़ा नंबर 82 से 84 तक मुश्तमिल है। यानी कि सफ़ा नंबर पेज नंबर 82 से 84 तक का हम आज तक की रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि हमारा इस टॉपिक यानी कि जो ज़राए आपाशी है इसके क्या मायने हैं और इसको किस तरह जो है हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक ज़राए आपाशी शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जैसा कि हमें मालूम है कि तकरीबन दुनिया के 3/4 हिस्से पर पानी मुश्तमिल है। यानी कि हमारी दुनिया का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और बाकी जो 1/4 हिस्सा है वो खुश्की पर मुश्तमिल है। ये तमाम पानी जो हमारी दुनिया का यानी कि 3/4 हिस्से पर मुश्तमिल जो पानी है, ये तमाम पानी जो है समंदरों, दरियाओं, ग्लेशियर्स या ज़ेर ज़मीन यानी कि ज़मीन के नीचे जितने भी ज़राए हैं उन ज़खायर पर मुश्तमिल है, उनकी सूरत में मौजूद है। और इंसान की ज़िंदगी और ग़िज़ा का आपको पता है कि ज़्यादातर दारोमदार जो है वो पानी पर ही है। दरियाओं में मौजूद पानी और जो ज़ेर ज़मीन मौजूद पानी के जो ज़खायर की सूरत में मौजूद पानी है वो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें जो ये नेमत दी है, चाहे वो हमारे पास दरियाओं की सूरत में है, समंदर की सूरत में है या ग्लेशियर्स की सूरत में है या ज़ेर ज़मीन जितना भी पानी हमारे पास मौजूद है, उसको हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो सबसे अहम तरीन हमारे पास जो मकसद है वो है ज़राए आपाशी। आपाशी क्या है? आपाशी दरअसल दो अल्फाज का मजमुआ है। यहाँ देख लेते हैं। देखिए, आपाशी, आपाशी से मुराद है आप, इसमें पानी को कहते हैं और पाशी से मुराद है छिड़कना। यानी कि आपाशी से मुराद है कि हमारे पास ऐसे ज़राए, हमारे पास ऐसे ज़रिए हैं, ऐसे तरीके हैं कि जिसके ज़रिए हम अपनी ज़मीनों को हम जो काबिल काश ज़मीनें होती हैं, जो खेत खलियान होते हैं, उनको सैराब करते हैं। वो तमाम ज़राए, वो तमाम तरीके जिनको बरूए कार लाकर हम अपनी बंजर ज़मीनों या जिन ज़मीनों से हम खेत खलियान या फसलें हासिल करते हैं, ज़रूरी पैदावार हासिल करते हैं, उन तक पानी पहुंचाने का ये जितने ज़राए हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे कि आया वो कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम दूर दराज की ज़मीनों को भी, बंजर ज़मीनों को भी पानी जो है वो मुहैया कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसकी साथ-साथ रीडिंग करते हैं और रीडिंग के साथ-साथ जो है हम इसकी वज़ाहत भी कर लेते हैं। ज़राए आपाशी, जो आपके सफ़ा नंबर 82 पर मौजूद है। आपाशी का बेहतरीन निज़ाम ज़्यादा ज़रूरी पैदावार के लिए ज़रूरी है। यानी कि किसी भी मुल्क की मईशत और किसी भी मुल्क की खुशहाली का जो इन्हिसार है वो इसी पर है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी पैदावार हो। यानी कि फसलें ज़्यादा हों, अनाज ज़्यादा हों, ये पैदावार जो है ज़रूरी वो ज़्यादा हो और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ आपाशी का निज़ाम बेहतरीन हो। यानी कि बाज़ औक़ात आपने देखा है कि दूर दराज़ इलाकों में जब आप सफ़र करते हैं तो इंतहाई दूर दराज इलाकों तक भी खेत खलियान आपको हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है, फसलें नज़र आती हैं। हालांकि आसपास आपको कोई भी पानी का ऐसा निज़ाम मौजूद बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन कुछ ज़राए ऐसे हैं जिसके ज़रिए जो है वो पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाता है ताकि वो जो खेत हैं वो काबिल काश हो सकें, ज़मीन जो है वो काबिल काश हो सके। तो आपाशी का बेहतरीन निज़ाम ज़्यादा ज़रूरी पैदावार के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान एक ऐसे ख़ित्ते में वाक़ है कि कहीं पानी की मिक़दार ज़्यादा है और कहीं कम। शुमाल मग़रबी पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होती है जबकि मैदानों में खुश्की होती है। बता रहे हैं हमें कि बाज़ औक़ात
ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کہیں کہیں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کسی کسی علاقوں میں، جیسے کہ آپ کا صوبہ پنجاب ہے یا KPK ہے، خیبر پختونخوا، یہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس صورت میں وہاں کی کھیت جو ہے، وہاں کی جو زمین ہے، وہ بارش سے پانی جو حاصل کرتی ہے اور اسی طرح وہ اپنی زرعی پیداوار کو بڑھا لیتی ہے۔ جبکہ کچھ زمینیں ایسی ہیں، کچھ کھیت ایسے ہوتے ہیں جو کہ خشکی پر، میدانی علاقوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس صفحہ نمبر 83 ہے، پیج نمبر 83۔ پیج نمبر 83 پر آپاشی کا نظام آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ناکافی ہوتی ہے اور آپاشی کے ذریعے ہی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ نہریں، ٹیوب ویل، کنویں، تالاب اور بیراج وغیرہ آپاشی کے اہم ذرائع ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ناکافی ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش جو ہے وہ ہمیں بر وقت جو ہے وہ مہیا بر وقت نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں ظاہر ہے ہم نے زمین تو قابل کاشت کرنی ہے، فصلیں تو اگانی ہیں، تو اس صورت میں کچھ ایسے طریقے کر لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر بارش نہیں ہو رہی، جہاں پر ایک خشک علاقہ ہے، تو وہاں پر بھی بر وقت پانی کا پہنچانے کا انتظام کیا جائے تاکہ وہاں سے جو ہے فصلیں جو ہے مطلوبہ فصلیں حاصل کی جائیں۔ تو وہ تمام جو ذریعے، وہ جو تمام طریقے ہوتے ہیں، وہ نہریں، یہ ٹیوب ویل ہوتے ہیں، کنویں ہیں، تالاب یا بیراج ہوتے ہیں، جن کے ذریعے جو ہے وہ تمام پانی جو ہے وہ زمینوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب ان میں سب سے جو پہلا ذریعہ ہے وہ نہری نظام ہے، یعنی کہ کس طرح ہم اپنی دور دراز جو ہے زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے ہم پانی مہیا کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہمارا نہری نظام ہے۔ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بڑے نہری نظاموں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ملک میں ڈیم، بیراج، ہیڈ ورڈز اور ان سے نکلنے والی نہروں کا جال پنجاب، سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بچھا ہوا ہے، جبکہ بلوچستان میں محدود پیمانے پر نہروں سے آبپاشی کی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے ملک کے زیر کاشت زرعی رقبے کا 70% نہروں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ تمام دنیا میں سب سے جو بہترین نظام ہے ہمارے پاکستان کا، وہ سب سے بہترین نظام ایک نہری نظام ہے۔ دراصل جہاں خاص جگہوں پر، جہاں پر ڈیم واقع ہیں، جہاں پہ بیراج ہیں، جہاں پہ ہیڈ ورڈز ہیں، وہاں قریبی زمین کے لیے یا دور دراز زمینوں کے لیے خاص نہریں نکال لی جاتی ہیں، تاکہ اگر کسی دور دراز علاقوں میں جو ایسی زمینیں ہیں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، تو ان زمینوں تک پانی پہنچایا جائے اور جو ہے مطلوبہ جو فصل ہے وہ حاصل کی جائے۔ جبکہ بلوچستان میں محدود پیمانے پر نہروں سے آبپاشی کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جانب جو ہے وہ خاص طور پر زیادہ دریا نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے نہری نظام کے ذریعے جس قدر ہو سکتا ہے تو وہاں پر پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے ملک کے زیر کاشت زرعی رقبے کا 70% نہروں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے پورے ملک میں تقریباً 70% جو رقبہ ہے وہ انہی نہروں کے پانی کی وجہ سے سیراب ہوتا ہے، ان کو پانی دیا جاتا ہے، جو کہ نہری نظام ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا جو بڑا نظام ہے جو کہ زمینوں تک پانی پہنچانے کا جو نظام ہے وہ ٹیوب ویل ہے۔ پاکستان میں نہری پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیوب ویلوں کے ذریعے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں لگ بھگ تقریباً 12 لاکھ ٹیوب ویل ہیں جو بجلی کی موٹر سے یا ڈیزل انجن کی مدد سے سینکڑوں فٹ کی گہرائی سے پانی وہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر یہی پانی جو ٹیوب ویل سے موٹروں کے ذریعے یا انجن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے زیر زمین، اور یہی پانی پھر فصلوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیوب ویل کا نظام ہمارے پاس آبپاشی کا دوسرا بڑا نظام ہے۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ٹیوب ویل نصب کیے گئے ہیں جنہیں آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے ان علاقوں جہاں پانی کی کمی ہے، وہاں سے ٹیوب ویل لگانے کا
منصوبہ تیار کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ علاقے جہاں پر نہری نظام کارآمد نہیں، وہاں پر ہمارے پاس ٹیوب ویل کا واحد ایسا نظام ہے جہاں پر ہم دور دراز علاقوں تک، زمینوں تک پانی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس تیسرا جو بڑا نظام ہے آبپاشی کا، وہ ہے کنویں۔ کنووں پر رہٹ لگا کر پانی نکالنے کا طریقہ بہت پرانا ہے، یعنی کہ جو رہٹ ایسے چرخ کو کہا جاتا ہے، ایسا دائرہ، ایسا گہوارہ بنا دیا جاتا ہے کنووں پر، جس کو چلا کر وہاں سے زیر زمین جو ہے پانی کو اوپر لایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ہر حصے میں جہاں پانی کی زیر زمین سطح بلند ہو، وہاں پر کنویں کھودے گئے ہیں۔ رہٹ کے ذریعے نکلنے والے پانی کو آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کنویں پر رہٹ لگا کر، وہ چرخ لگا کر پانی نکالنے کے لیے وہاں پر ایسے دائرے بنا دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جاتا ہے، زیر زمین پانی، اور پھر اسی پانی کو جو ہے وہ استعمال میں لاتے ہوئے آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس چوتھا بڑا نظام آبپاشی کے لیے جو ہے وہ کاریز ہے۔ کاریز کیا ہوتی ہے کہ کاریز سطح زمین کے نیچے جو چھوٹی نہریں یا نالیاں بنائی جاتی ہیں ان کو کاریز کہا جاتا ہے، یعنی کہ زمین کے نیچے نیچے ہم خود ہی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیتے ہیں جو کہ ان زمینوں تک پہنچائی جاتی ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر پہاڑوں کے دامن میں کنویں کھود کر جو ہے وہ پانی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور زیر زمین، یعنی کہ زمین دوست نالیوں کے ذریعے پھر قابل کاش رقبے میں تک وہ پانی لایا جاتا ہے۔ اور یہ زیر زمین جو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی جاتی ہیں اور وہاں سے پانی گزارا جاتا ہے تاکہ وہ بخارات کی صورت میں ضائع نہ ہو سکے، اور یہ کئی کئی کلومیٹر اور کئی کئی یا چند میٹر پر بھی یہ نالیاں بنا دی جاتی ہیں تاکہ وہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچایا جا سکے جن زمینوں کو ضرورت ہے۔ پانی کے ذخائر سے زیر زمین جو نالیاں نکالی جاتی ہیں انہیں کاریز کہتے ہیں۔ یہ کاریز پہاڑ کے دامن میں اس حصے سے شروع کیا جاتا ہے جہاں زیر زمین پانی موجود ہو، اور اس حصے میں سطح پر نمودار ہوتا ہے جہاں ہموار علاقہ شروع ہو جائے۔ اس ہموار علاقے میں اس کاریز سے آبپاشی کی جاتی ہے۔ آبپاشی کے لیے یہ طریقہ بلوچستان میں رائج ہے، مگر اب زیر زمین پانی کی کمی کے باعث یہ طریقہ متروک ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ جتنا زیر زمین پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے تو یہ طریقہ ترک کر دیا گیا، یعنی کہ کم ہوتا جا رہا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو ہے سب سے پانچواں جو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے آبپاشی کا، وہ بیراج ہے۔ اب بیراج کیا ہے؟ بیراج دراصل ایسے بند کو کہتے ہیں جو کہ دریاؤں پر باندھ دیے جاتے ہیں۔ دریاؤں پر مضبوط بند باندھ کر پانی روکا جاتا ہے اور اس کے دونوں کناروں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ دریا جو ہمارے پاس قدرتی طور پر جو دریا موجود ہے انہی دریاؤں کے پانی کو استعمال میں لاتے ہوئے وہاں پر ایک مضبوط بند باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ پانی کو روک کر ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو جن علاقوں میں اور جس سمت میں ہم لے جانا چاہیں تو وہاں پر کناروں سے وہاں اس پانی کی نہریں نکال لی جاتی ہیں۔ پاکستان میں کئی جگہوں پر اس طریقے سے پانی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے بیراج بنائے گئے ہیں۔ دریائے سندھ پر چشمہ، کالا باغ، تونسا، گدو، سکھر اور کوٹری کے مقامات پر بیراج بنائے گئے ہیں، یعنی کہ دریائے سندھ جو سندھ کا دریا ہے اس پر یہ تمام جو ہیں وہ بیراج بنائے گئے ہیں تاکہ وہاں کی آس پاس کی زمین کو زیر کاش بنایا جائے اور سیراب کیا جائے۔ اسی طرح اس کے علاوہ دریائے جہلم اور دریائے چناب پر بھی مختلف مقامات پر بیراج موجود ہیں، یعنی کہ جو ہمارے پاس صوبہ پنجاب کا جو علاقہ ہے، جو زمین ہے، ان کو پانی پہنچانے کے لیے وہاں کے دریاؤں پر جو بند باندھے گئے ہیں وہ دریائے جہلم پر ہیں اور دریائے چناب پر ہیں۔ ان کی بدولت ہمارے ملک کے بنجر اور غیر آباد علاقے سرسبز ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ زمینیں جو ہمارے پاس ناقابل کاشت تھیں اور یا بنجر تھیں تو ان پانی کو حاصل کر کے وہاں پر ان کو قابل کاشت بنایا گیا ہے اور ان کو زرعی پیداوار کے لیے قابل استعمال میں لایا گیا ہے، قابل استعمال بنایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں عزیز طلباء کہ آپ کو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ اس کا مطالعہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور روزانہ اپنے مطلوبہ اور اپ روزانہ اپنے مقررہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھیں۔ شکریہ۔